बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ख़बरें बड़ी दिलचस्प है जी। एक तो ये कि इमरान खान साहब खुश हो जाएं, उनको उनके जो दिन हैं वो एक लिहाज से फिरने वाले हैं। मतलब उनको 3 सज़ाएँ हुई थी और एक केस के अंदर तो सज़ा ऐसी है जो कि हमें लग रहा है, और जो हालात हैं उसके, वो कैसे उसके बखिए उधेड़ दिए जाएंगे उस सज़ा के। उस ट्रायल का जो किया गया जल्दबाजी के अंदर, उसका क्या नतीजा निकलेगा ये मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। वो इसलिए कि यही अदालतें थी, यही सब कुछ था जब मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ाएं हुई और फिर यहाँ पर अपील स्टेज पर आई। तो जब अदालत ने ट्रायल के फैसलों को खदेड़ना शुरू किया तो क्या निकला। अब साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, उन्होंने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपील कर रखी है। उसकी समाअत हुई, वहाँ क्या हुआ और कैसे मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला इमरान खान को कम से कम यहाँ से इस मामले में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और क्यों मुझे लग रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। अब ज़रा जनाब, एक तो इसको हवाले से आपको बताना है, साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं नजफ हमीद साहब, उनको एंटी करप्शन ने जब उनकी अबूरी ज़मानत खारिज हुई है तो गिरफ़्तार कर लिया। बीच में ख़बर ये भी आई कि वो कहीं उनके काबू से बाहर होकर कहीं इधर उधर हो गए हैं और ये हो गया। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि नजफ हमीद साहब को गिरफ्तार एंटी करप्शन ने कर लिया, उनको चकवाल ले जाया गया है। ज़ाहिर बात है फिर शायद उनको लाहौर लाया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। शायद एक तासुर जो कि दिया जा रहा है, अब ज़रा इस पर भी मैं बात करूँगा, और कितने इन्फ्लुएंशियल थे जनरल फैज़ हमीद साहब अपने दौर में, वो भी है। साबिर शाकिर साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिसेंटली 3 आरा के हवाले से जिक्र किया है कि जी फ़ौज के अंदर 3 आरा इमरान खान के हवाले से पाई जाती हैं। अब उनमें ज़रा जो उन्होंने बातें की हैं उसके अंदर जो उनका ओपिनियन है, मैं उसके ऊपर जो अपना ओपिनियन है वो दूंगा आपके सामने। एक जो रिसेंटली एक लड़ाई, क्योंकि मैं तो लगी लिपटी आपके सामने नहीं रखता, हाँ ये ज़रूर बात है कि मैं आपको सेंसेशनलिज्म के ज़रिए नहीं लेकिन हक़ाइक़ के ज़रिए चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि जो लड़ाई है इमरान खान की वो PDM के साथ नहीं है, वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब इसके अंदर वो कहते हैं ना जो हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट, यानी पहले आँख कौन झपकेगा, जो आपस में एक दूसरे में जो मुखालफतें हैं, और इसमें कैसे होगा सिलसिला। तो ये ज़रा इसको आज एवेल्यूएट करते हैं एक दफ़ा फिर आपके सामने। और मज़े की बात यह है जनाब कि पाकिस्तान ने ये जब ये वज़ीरिस्तान के अंदर हमला हुआ और दहशत गर्दों को वहाँ पर, तकरीबन ऐसे दहशत गर्द हैं जिनको अब कोमिंग ऑपरेशन के ज़रिए आज भी मारा गया है। अब पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक या कहें आप, या एयर स्ट्राइक्स की हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और अफ़गानिस्तान ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ जी स्ट्राइक हुई है बॉर्डर एरिया पर, 8 लोगों को मारा गया है। अब वो पाकिस्तान के मुताबिक वो 8 लोग दहशत गर्द हैं, और पाकिस्तान ने ये ठान ली है कि आप जहाँ जहाँ हमें फुटप्रिंट नज़र आएगा कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी में अफ़गानिस्तान मुलव्वस है, तो हम बग़ैर किसी इंटीमेशन के हम स्ट्राइक करेंगे, और जहाँ हमें कॉन्क्रीट एविडेंस होगा, चाहे वो हमारा कोई दोस्त मुल्क हो, ईरान हो, आपने देखा पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, अफ़गानिस्तान है पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान इसको बड़ा सीरियसली ले रहा है। अब ज़रा जनाब आप आ जाएँ इस बात पर कि नजफ हमीद साहब को गिरफ़्तारी। अच्छा, नजफ हमीद साहब, ये मैं आपको इतना बात बता दूं कि ये मैं जब जनरल फैज़ हमीद साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो ओके, मेरा भी उनके, हमारा इलाका एक ही है, ज़िला हमारा चकवाल ही है, तो मैं भी गया। बल्कि आपको दिलचस्प वाक़या एक सुनाता हूँ। अच्छा, मैं गया तो वो जनाजे से तो 2-3 दिन बाद, ज़ाहिर बात है जो एक रिवाज होता है कि जहाँ फूड़ी कहते हैं, जहाँ तब आपने ताज़ियत के लिए जाना हो आप जाते हैं, ठीक है, एक आपका ताल्लुक़ होता है इलाके के हवाले से, आप जाते हैं ताज़ियत के लिए। तो मैं गया तो वहाँ पर ना, ज़ाहिर बात है उतना बहुत ज़्यादा रश उस दिन नहीं था क्योंकि जनाजा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन बाद का वक्त था। तो वहाँ पर जो पार्किंग में लोग कुछ खड़े हुए ना, और एक तो ये कि वो काफ़ी वहाँ पर जनरल साहब उस वक्त DGISI थे, तो वो काफ़ी लोग फ़ौज के भी वहाँ पर थे और सारा कुछ था। तो किसी एक शख्स ने मुझे पहचाना वहाँ पर, और मेरी उनसे सलाम दुआ, मैंने कहा क्या हाल है ये वो। तो मैंने देखा कि वो हमारे वो जो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट अपने इलाके में कराई है, उसको लतीफ़ वाल भी कहते हैं, लुत्फ़याल भी कहते हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट कराई। तो वहाँ पर किसी ने मुझे कहा जी कि ओ जी आपको जनाजे वाले दिन आना चाहिए था। मैंने कहा यार मैं, ज़ाहिर बात है लाहौर में था तो बड़ा मुश्किल होता है फ़ौरन पहुँचना, और ये वो। कहते नहीं जी आप आते तो आप शोल देखते। मैं कहा यार क्या कह रहे हो, जनाजे वाले दिन क्या शोल? ने कहा नहीं शोल ये नहीं, शोल आप कहते ये देखते हैं कि जी ऐसे लग रहा था कि पूरी जो पूरा जो कबीला है ना उसका कोई बड़ा फौत हो गया,
پورا مطلب جو پورا مطلب حکومت ہے اس کا کوئی بڑا فوت ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہتے نہیں کیا وزیر، کیا مشیر، کیا افسران، کسی کو گاڑی کی جگہ نہیں مل رہی، کسی کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، لیکن اس نے حاضری ضرور لگوانی تھی جنرل صاحب کے سامنے کہ میں جنازے پر آیا ہوا تھا. اب اس سے اندازہ ظاہری بات ہے جو اس کے پاس عروج ہوتا ہے، جو سب کچھ ہوتا ہے، پر لوگ اس کے پاس جاتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ملاقات ہوتی ہے. وہاں پر میں گیا تو اور بہت سے جو فوج کے افسران تھے، سینئر افسران تھے، ان سے ملاقات ہوئی. لیفٹیننٹ جنرل جناب جنرل آصف غفور صاحب تھے، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے، اور بہت سے جو فوج کے ڈیکوریٹڈ افسران ہیں، سارے ظاہری بات تعزیت کے لیے آئے ہوتے ہیں. تو وہ اس بندے نے مجھے کہا جی کہ دیکھیں یہ کیسا، آپ نے وہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ لوگ دوڑے لگا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو ہوتا ہے. اب نجف حمید صاحب جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی ہیں، ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے، اور ان کو یہ سابق نائب تحصیلدار ہیں چکوال کے. دیکھیں ایک بھائی لیفٹیننٹ جنرل، ایک بھائی نائب تحصیلدار، اور میں کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے. اور مقدمے میں اس میں سابق صوبائی وزیر حافظ عمار یاسر صاحب بھی نامزد ہیں. اور کہا گیا ہے جی کہ فروری 2023 میں نائب تحصیلدار چکوال نجف حمید صاحب کو کرپشن کے الزامات میں معطل کر کے کمشنر آفس رپورٹ کرنے کا کہا گیا تھا. بعض اینٹی کرپشن پنجاب نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو نجف حمید صاحب سے متعلق خط لکھ کر ان کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی. اب یہ ایگزیکٹلی کیا کرپشن ہے، کیا نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کو کیا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن نجف حمید صاحب کو کسی نے نشانہ بنا کے کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن وہ اتنے طاقتور تھے، ظاہری بات ہے DGI تھے جنرل فیض حمید صاحب، اور علاقہ کے اندر ان کا پوری ایک دھاگ تھی. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں آپ کو بتانا، میں سمجھتا ہوں ایک ریکلیکشن ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اختیار ہو کسی کے پاس تو وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے. اب جناب میں ذرا یہ جنرل فیض حمید صاحب کے بعد اب میں ذرا آؤں. صابر شاکر صاحب نے کہا جی کہ 3 طرح کی آراء ہیں فوج کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب میرے بھائی صابر شاکر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ایک کہتی ہے کہ جی نیوٹرل رہیں، ایک جو رائے ہے وہ یہ کہ جی فوج کے اندر کہا جاتا ہے نیوٹرل ہیں. ایک کہتی ہے کہ جی عمران خان کل کو حکومت میں بھی آ سکتے ہیں، اس لیے بات چیت کا رستہ ان سے کھلا رکھنا چاہیے. تیسرا کہتا ہے کہ PTI اور عمران خان کو ڈسمنٹل کر دینا چاہیے. یہ تیسری رائے والے ان کا خیال ہے کہ جو کہتے ہیں ڈسمنٹل کر دینا چاہیے یہ کم ہے. یعنی ان کا اشارہ آج کل کی جو فوجی قیادت ہے میرے خیال میں وہ سارا کچھ اس کے اوپر ہے. اب ذرا اس بات کو اگر آپ سوچیں، دیکھیں فوج کے اندر بحیثیت ادارہ بہت سے لوگوں کے بہت جگہ پر جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اوپینینز ہو سکتے ہیں، لیکن فوج اس کے ادارے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ہے نا فرام ٹاپ ٹو باٹم ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ جو فوج نے جو کر رہی ہوتی ہے وہ چیف کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا چلیے میں ان سبارڈینیشن کر رہا ہوں، میں نے نہیں یہ کرنا، میں نہیں یہ کروں گا، یا میرا نہیں یہ پالیسی، میں نہیں یہ کرنا چاہتا. یہ نہیں ہوتا. فوج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. جو لوگ فوج کو بہت قریب سے جانتے ہیں یہ وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. اور یہاں پر کسی کے جذبات کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، ایشو صرف یہ ہے کہ اگر فوج کی ڈیل ہونی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے رستہ دینا ہے عمران خان کو، تو اس کی اپروول GHQ میں ہوگی، اور وہ اپروول آرمی چیف کے تھرو ہوگی. اور ظاہری بات ہے جو ان کے کور لوگ ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کور کمانڈرز ہیں، جو ان کے کی لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں 8 10 12 15، جو چیف کے ایڈوائزرز بھی ہو سکتے ہیں، چیف ان سے کنسلٹ بھی کرتے ہوں گے، کوئی بھی آرمی چیف جو ہوتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، یا ان کو کسی کی اوپینین اپنی ہو سکتی ہے کہ نہیں عمران خان کو ساتھ ہمیں بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے. اگر یہ دیکھا جائے تو اس طرح کی آراء تو پہلے بھی موجود تھی. جب میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اس وقت بھی آراء یہ موجود تھی کہ جی جنرل کہ نہ کیا جائے نواز شریف کے ساتھ یہ. لیکن جو اس وقت کی فوج کا یعنی چیف کا فیصلہ تھا وہ کیا گیا، عمران خان صاحب کو لایا گیا، نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا گیا. تو یہ آراء ہونا نہ ہونا کسی بھی دور میں irrelevant ہے، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی مرضی کوئی کسی جگہ بیٹھ کے بڑبڑ کرتا رہے. اب تو خیر جتنی کلینزنگ ہوئی ہے فوج کے اندر یہ سانحہ 9 مئی کے بعد، کیونکہ فوج بلیو کرتی ہے کہ جی وہ عمران خان تو چلے فیکٹر وہ ان کو وہ لیبل کیا جا رہا ہے، لیکن فوج کے اندر جتنا کچھ ہوا ہے اس سے کہ یہ تو سازش تھی، فوج کے چیف کے خلاف میوٹنی کرانے کی کوشش تھی. اور پھر آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کا ذکر بھی آتا ہے. کچھ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب بھی انکوائریز ہو رہی ہیں، شاید کچھ لوگ ہاؤس اریسٹ بھی ہیں. اب جناب ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ اب ذرا اس کو اگر ہم ریلیٹ کر پائیں،
ریسنٹلی نجم سیٹھی صاحب آپ کو سما ہوئے پروگرام کرتے ہیں سٹیز سوال، اور ان کو از اے گریٹ اسٹوری ٹیلر، جو حالات واقعات ہوتے ہیں، میرے استاد بھی، میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو انہوں نے اپنے اس میں کہا جی کہ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جنرل باجوہ پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹڈ تھے اور پوری اپوزیشن ایک طرف تھی. اب ایسا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تمام تر جو 11-12 جماعتیں ان کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی دوسری طرف ہے. اب یہاں ایک اور فرق جو وہ بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یا تحریک انصاف کا تو چلے جو کچھ ہو گیا 9 مئی گلے پڑ گیا، کتنا کریڈیبل ایویڈنس کے طور پہ پڑا ہوگا، کتنا ویسے لوگ بیچارے رگڑے میں آ گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان اس کی وجہ سے اقتدار سے دور ہوتے گئے اور ابھی تک ان کو کوئی ریلیف کا سلسلہ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خلاف یا کوئی مخالف ہے جی کہ جی چیف یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جی 11 جماعتوں کے حامی ہے اور عمران خان کی جماعت کے خلاف ہے، نہیں. یہاں پرسنالٹی کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پرسنالٹی ایز ان کہ جو عمران خان صاحب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کورٹ رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، یہ کلپ ہے، یہ آپ ذرا دیکھیے، یہ کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں نے نہیں کسی سے غداری کی، میرے سے غداری کی. میں ایک پیج پہ چلتا گیا، بیلنس کرتا گیا، حالانکہ کئی چیزیں بڑی غلط ہو گئی. باجوہ نے میری کمر میں چاقو مارا. میں نے اینڈ تک میں ڈی نوٹیفائی کر چکا تھا، 3 دفعہ اس کو کال کر ڈی نوٹیفائی. میں نے نہیں غداری کی اور میں نے اس کے بعد بھی کوشش کی جب باجوہ سے 2 منٹ اس کی اس کو آفر دیتا رہا، میں آدمی کو ہم نے کبھی مانتے ہیں آپ استعمال ہوئے چھوڑو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں اپنے اسی پہ کھڑا ہوں جو میرا موقف تھا اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کر کے مینڈیٹ لے کے رول آف لا، جس پہ سروائیول ہے پاکستان. انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی تب تک رول آف لا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے فوج کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے تو جنرل باجوہ کے ساتھ وفا کی، اس نے میری پیٹھ میں خنجر کھونپا. کسی بھی جگہ پر جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا ہے شاید کسی انٹرویو کے اندر یا کسی اینکر نے کہ جی آپ کسی بیرونی ملک کسی نیوز ایجنسی کے ساتھ ان کا انٹرویو کیا کہ آپ کیوں نہیں چل پائے؟ انہوں نے کہا بس میں آئی کونٹ ورک ود ہم. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کیا کیا. اٹس ناٹ کہ سمپل کوئی وہ نہیں ہے کہ جی جیسے ڈان لیکس ہو گیا تھا، فلان ہو گیا، چلو جی حکومت فارغ ہو گئی، ہم نے اپنے بندے کو لے کر آنا ہے، عمران خان کو لے کر آنا ہے. نو 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 نو، دس از ڈفرنٹ. یہ مختلف ہے اور اس کا میگنیٹیوڈ بھی بہت زیادہ، یعنی بہت بڑا ہے یہ، اور بہت گروسم ہے، بڑا بروٹل ہے. اس کے بارے میں متعدد دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. یہ لڑائی اب تک جاری ہے، پتہ نہیں کنسیشن نکلتا ہے، آج نکلتا ہے، کل نکلتا ہے، لاجیکلی نکل آنا چاہیے، لیکن خبر یہ ہے کہ ابھی تک نہیں نکلا. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج تک بھی بتا رہا ہوں. باقی جو مرضی جو جی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجوا دیا، عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سب ہمارے وہ دوست ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے صرف وہ اپنے ایک وہ چورن ہے جو بیچ رہے ہیں، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. اور جب ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہوئی ہے. میں نے کہتا ہوں، میں آج بھی کہوں گا، لاجیکلی تو نظر آتا ہے ہونی چاہیے، لیکن خبر یہ ہے کہ نہیں ہے. اب جناب میں آپ کو ذرا اس طرف لے آؤں کہ وہ جو طیبہ راجہ صاحب ہیں جن کو حالیہ بیل، ان کو بڑا اعتراض ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کو کیوں سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے اور باقیوں کو کیوں نہیں دیا گیا، اور یہ کیا وجہ. انہوں نے کہا جی اتنی دفعہ ان کی بیل ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا گیا. دیکھیے بات یہ، ان کو صنم جاوید صاحبہ کو فیصلہ کو ٹکٹ دینا، سینٹ کے اندر لانا، یہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا بیچ میں عمل دخل ہو، لیکن ان سب خواتین کا جتنی بھی تھیں بیسیکلی احتجاج کرنا، سب کچھ کرنا وہ اور ہے، لیکن ان کے کلپس ویڈیوز تو سب کے آپ کو میں دکھا چکا ہوں جو کچھ تھا. اگر یہی سٹینڈرڈ ہے تو پھر شاید طیبہ راجہ کی بات درست ہے کہ بھئی جو صنم جاوید صاحبہ کر رہی تھیں وہی طیبہ صاحبہ بھی کر رہی تھیں، یہ سارے خواتین مطلب بائی اینڈ لارج وہی کر رہی تھی سب کچھ یہ وہ، تو پھر صنم جاوید صاحبہ کو کیوں کیا گیا ہے اور ان کو کیوں کوئی اور ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی نے ان کو ان کی مرضی کے خلاف جیل میں رکھا ہوا ہو کہ نہیں جی کیونکہ ان کا سیاسی قد بڑھانا ہے اس لیے ان کی بیل نہیں ہونی دینی. ایسے تو نہیں ہوگا،
ایسے تو نہیں ہو رہا. یہ اب لڑائی پی ٹی آئی کے اندر کی ہے. لیکن یہ جتنی خواتین ہیں, ہاں اگر ہمدردی کے طور پر کوئی دیکھے تو غیر سب کو باہر آنا چاہیے, لیکن ان کے بارے میں بھی بس ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی وہ گزار کے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا آج تک معاملہ حل نہیں ہو سکا, صنم جاوید صاحبہ کا آج تک حل نہیں ہو سکا, پتہ نہیں کب جا کے ہوگا. خدیجہ شاہ صاحبہ کا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو تھی, یا امریکہ کے صدر کا, یا امریکہ کے پہلے فارن سیکرٹری, پھر امریکن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی اور خدیجہ شاہ صاحبہ کو باہر آئیں وہ, اور وعدے وعید کر کے باہر آئیں. بہرحال وہ اپنی کاروبار سنبھال رہی ہیں, سب کچھ ہے. آج بھی ان کی سمپتیز تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ہونی چاہیے. شی از اے پاکستانی, پراؤڈ پاکستانی آئی ایم شیور, اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, تو ان کو تو پورا حق ہے کہ وہ اپنی سیاست میں جس مرضی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو لڑائی ہے صنم جاوید صاحبہ کی درمیان یا طیبہ راجہ کے درمیان, یہ ایسے ہی ہے. ہر کوئی کہتا ہے جو میں نے بھی بڑا رگڑا کھایا جی, مجھے میرا نام کیوں نہیں لے گا, میرا تو مجھے ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا. صنم جاوید کو, بھائی صنم جاوید استارہ بن چکی ہیں ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک ریزسٹنس کا, جی کہ دیکھیں انہوں نے بڑا جی رگڑا کھایا اور سب کچھ ہے. وہ کتنا درست ہے لاجیکلی پولیٹیکلی وہ اور بات ہے. پی ٹی آئی انہیں اپنی سیاسی ہیرو مانتی ہے یا سیاسی ہیروئن مانتی ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, مانیں, بالکل ان کا اختیار ہے. ارے جناب, اب اگر ہم گفتگو کو ذرا اس طرف لے آئیں کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر. سائفر کیس تھا جناب, عمران خان صاحب کو آج وہاں پر ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی, اور مزے کی بات یہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جج صاحبان نے کے سامنے سلمان صفدر صاحب, جو میں نے دن کا پہلے بتا چکا ہوں, جو عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں, فوجداری کا کیسز کے بڑے منجے ہوئے لائر ہیں. خواجہ سلطان صاحب ایک بڑے مشہور فوجداری وکیل ہوا کرتے تھے, ان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑے تگڑے وکیل ہیں اپنے فیلڈ کے, اور ٹرائل کو, کمپلیکسٹیز کو, قانونی معاملات کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. وہ آج جب ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سماعت ہوئی اور اس کے اندر گفتگو ہوئی, تو جناب انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ اپیل قابل سماعت ہونے پہ یہ اپیل ہے سزا کے خلاف, اور اپیل کے میرٹ پر ہم اکٹھا فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کیس میں لگے الزامات پر کٹ رہے, اور کہا بنیادی طور پر 4 الزامات ہیں عمران خان صاحب پر. بانی پی ٹی آئی نے سافٹ ویئر کو ٹوسٹ کیا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ہدایت جاری کی کہ میٹنگ منٹس کو ٹوسٹ کیا جائے. سلمان صفدر نے کہا کہ الزام لگایا گیا کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا گیا, سائفر سیکیورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا, سائفر کے متن کو پبلک کیا گیا, سائفر ٹیلی گرام کے متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے گئے. اب جو تقاریر سنائی گئی ہیں عمران خان کی, ٹھیک ہے جی, تو اور شاہ محمود قریشی صاحب کی 27 مارچ کے جلسے کی, تو تقریر کا متن سن کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو کہ اس بینچ کا حصہ, انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی نہیں سمجھ آ رہا جو شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر ہے. اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو اسی تقریر کی بنا پر 2 سال قید ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب. پھر وکیل صاحب نے عمران خان کی صاحب کی تقریر سنائی, جس پر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پھر کہا کہ یہ تو سیاسی تقریر ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا. عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر بھی کیا گیا ہے اور غفلت بھی قرار دیا گیا. چیف جسٹس نے کہا یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں, یا جان بوجھ کر کیا ہے تو یا غفلت ہے, دونوں کی سزائیں بائی دا وے مختلف ہوتی ہیں. نیگلیجنس سے ہو گیا وہ اور چیز ہے, جانتے بوجھتے ہوئے کچھ کیا وہ اور چیز ہے. تو عدالت نے ٹرائل کورٹ کا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ٹرائل کورٹ میں جس طرح فیصلے ہوئے ہیں وہ پھر جو شاکار لکھے گئے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں. وکیل صاحب نے کہا بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا. جس جلسے میں تقاریر کی گئی وہ 27 مارچ کو ہوئی, جس میٹنگ کے اندر سازش کی تیاری کا الزام لگایا گیا وہ 28 مارچ کو ہوئی. یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہوگی اور سازش بعد میں تیار ہوئی. لیکن ایک بات فرینکلی اگر دیکھا جائے, عمران خان صاحب نے اس کو اپنے لیے استعمال تو کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کرنے کے لیے, وہ قانونی طور پر منہ شگافیاں آپ ادھر ادھر ملا کے کر لیں, تو عمران خان صاحب نے اسے استعمال تو کیا. اس کو تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا. انہوں نے کہا لیٹس پلے ود اٹ. اب وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے کورٹ میں نہیں ہوتا وہ ایک اور بحث ہے, بٹ لیٹس پلے ود اٹ تو کوئی نہیں کہتا نا. بالکل رائپ ہے ملک کے لوگوں کے ذہن, اور ان میں یہ ڈال دو, یہ کیڑا یہ ڈال دو کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اور یہ چورن بکے گا. یہ تو عمران خان صاحب نے کیا نا بھائی, اس سے تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, اس سماعت کو دیکھنے کے بعد
قوی امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر بیل مل جائے گی. یہ فیصلہ اور نہ صحیح تو کم از کم اس کے اوپر اس سزا کے اوپر یا اس میں بیل مل جائے گی, یہ اپیل منظور ہو جائے گی, یہ سزا بھی کالعدم قرار دے دی جا سکتی ہے عدالت کی جانب سے. ہو سکتا ہے پہلے ان کو بیل دے دی جائے اس میں کیس کے اندر اور بعد میں باقاعدہ طور پر میرٹ کا پہلے سزا کو معطل کیا جائے, پھر بیل ساتھ ہی بیل ہو جائے اور پھر لیکن بیل ہوگی لیکن باقی کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے تو باہر وہ نہیں آ سکیں گے. لیکن ایک بڑا کیس ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو اگر بیل ہوگی اور بعد میں میرٹ کے اوپر فیصلہ آیا کہ یہ جو سزا سنائی کی وہ درست نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کی موجیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ سارا معاملہ ہے جی اور یہ سارے واقعات ہیں. آج جس طرح سے سارا سلسلہ ہے یہ نظام اسی طرح فی الحال چل رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا. ریلیف ملیں گے لیکن ابھی نہیں, آگے جا کر. یہ ولاگ آپ نے دیکھا, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.